अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। जेल से इमरान खान के मुसलसल पैगामात और बयानात के बावजूद पाक फौज ने यही मौक़िफ़ दोहराया था कि 9 मई के वाक़यात पर कौम के सामने माफ़ी मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, और जवाब में इमरान खान ने अपने आप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से आज इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया है। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये भी दोहरा दिया है कि माफ़ी मुझसे भी मांगी जाए। इसके अलावा आज पहली बार इमरान खान ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि ज़मान पाक में उनके कारकुनों की जानिब से पेट्रोल बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इससे पहले वो हमेशा ये दावा करते रहे कि अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में उन्होंने कभी तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं की है। आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं तब माफ़ी मांगूंगा कि जब 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएंगी। अगर सीसीटीवी फुटेज में साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घेराव में मुलव्वस है तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और मुआफ़ी मांग लूंगा। सबूत आपके पास पड़े हैं, आप उन्हें क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोगों को देखा गया है, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस निकालें और देखें कि उसमें कौन लोग हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब देखे गए थे, तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि पेट्रोल बॉम्ब हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं इस्तेमाल नहीं किए थे। सहाफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं कि पीटीआई रावलपिंडी के कुछ मकामी तंजीमी ओहदेदारान पेट्रोल बॉम्ब हसास इमारतों पर फेंक रहे थे, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने में मुलव्वस है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे रेंजर्स ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं है। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें? इमरान खान ने मज़ीद कहा कि DGISPR ने कहा है कि वो 9 मई से मुताल्लिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो हम भी 9 मई को मुआफ़ नहीं करेंगे। 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ ISPR की इज्जत है और एक पार्टी हेड की कोई इज्जत नहीं है? हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी कहा, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई थी, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। हसीना वाजिद ने अपनी मर्ज़ी से पसंद का आर्मी चीफ लगाया था, उसी आर्मी चीफ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बांग्लादेश की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फ़रार हुई है, मुझे खदशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। मेरा मुतालबा है कि सारे हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दें और इन लोगों के मुल्क से फ़रार होने से पहले मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL पर डाला जाए। हसीना वाजिद के वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। इस सारी गुफ्तगू के बावजूद इमरान खान ने बातचीत की पेशकश भी दोहराते हुए कहा कि हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि अवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती। मुल्क की मईशत पहले ही तबाह हाल है। इमरान खान ने आज मजीद कहा कि 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए, 3 लोगों की टांगें कटी, एक बंदा मफलूज हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि 9 मई को आपके 16 लोग शहीद हुए और कई कारकुन मफलूज हो गए, लेकिन इसकी तफसीलात अभी तक PTI ने जारी नहीं की। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमने उन कारकुनों की माली इमदाद की, पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो इस हवाले से कोई बात ना करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके रद्द अमल में आप इंतहा पर चले जाते हैं, आप सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांगते, मामला ख़त्म हो जाएगा। जवाब में इमरान खान ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं मुजफ्फरगढ़ का पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। आखिर में इमरान खान से सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत का PTI में इस वक्त क्या स्टेटस है, लेकिन इमरान खान जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। इमरान खान के इस मौक़िफ़ को उनकी बहन अलीमा खान ने भी आज मीडिया के सामने बयान किया और अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने माफ़ी का फैसला कर लिया और पैगाम दिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया है, लेकिन हमारा कोई भी बंदा तनसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो मैं माफ़ी मांगूंगा।
इमरान खान ने यही कहा है कि सीसीटीवी फुटेज है, इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहे किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफी का फैसला कर लिया है कि माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया, लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। आज अडियाला जेल में इमरान खान से जिन सहाफियों ने गुफ्तगू की उनमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार भी शामिल थे, जिस वक्त हमारे साथ। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार, ज़ाहिर इनिशियली ये रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी की बात कर दी है, वो ज़रूर कर रहे हैं मशरूत माफ़ी की बात, मगर फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरे कारकुनों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, साबित करना होता तो सीसीटीवी फुटेज ले आते, माफ़ी इसलिए मांगनी है तो मुझसे ही मांगे। वो मजीद सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं या नर्म पड़ रहे हैं? शाहजेब, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जो अगर आप 2-3 समातों से गुफ्तगू देखें तो उसमें उनके रवैये में काफ़ी नरमी आई है। एक तो उन्होंने GHQ के सामने जो एहतजाजी कॉल का एतराफ़ किया, उसके बाद उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को न्यूट्रल होने के पैगामात भिजवाए, उसके बाद उन्होंने फ़ौज को कहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आज की समात में उन्होंने, वो जब गुफ्तगू के लिए आए, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो 9 मई पे जो DGISP-R ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है 9 मई के हवाले से, तो 9 मई पे हम भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन मैं 9 मई पे मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो CCTV फुटेजेस हैं 9 मई की, वो निकाली जाएं, उनको सामने लाया जाए, और अगर उन CCTV फुटेजेस में हमारे लोग मुलव्वस पाए गए या हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई लीडर उसमें मुलव्वस पाया गया तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, और जो भी हमारे कारकुन या लीडर उसमें नज़र आएंगे तो मैं उनको पार्टी से भी बाहर निकालूंगा, उनको सजाएं भी दिलवाऊंगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी रेंजर्स ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार किया, अगवा किया, उस पर भी मुझसे माफ़ी मांगी जाए। अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि जो 9 मई की आप बात करें CCTV फुटेजेस की, आपके लोगों को देखा गया है 9 मई के वाक़यात में, आपकी ही पार्टी के लोग सड़कों पर थे, वो चाहे GHQ हो, वो चाहे दीगर तनसीबात हों। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर CCTV फुटेजेस आती हैं, निकाली जाती हैं, उसमें अगर हमारा कोई बंदा मुलव्वस पाया गया, हमारा कोई बंदा नजर आया तो मैं माफी भी मांगूंगा और उन कारकुनों को और लीडरों को पार्टी से बाहर निकालूंगा। मैंने उनसे पूछा कि हम चूंकि रावलपिंडी कवर करते हैं तो हमने खुद देखा है कि आपकी जो मकामी क़यादत है रावलपिंडी की या जो लीडर्स हैं वो GHQ के बाहर मौजूद थे और वो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, उनके हाथों में पेट्रोल बम भी थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने 9 मई में पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किए, पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए, हमारे लोगों ने इस्तेमाल किए। जब पुलिस ने हमारे घर का क्रैकडाउन किया था उस वक्त पेट्रोल बम इस्तेमाल, उन्होंने बाकायदा पेट्रोल बम की इस्तेमाल करने की तरगीब भी बताई कि ये किस तरह बनता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप फुटेजेस की बात करें तो फुटेजेस तो ऑलरेडी जो है मौजूद हैं, उसमें आपके लोग नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी फुटेज रिलीज़ भी हो गई हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर हमारे लोग फुटेजेस में हैं, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, कोई भी बंदा शख्स हमारा उसमें हुआ तो उसको हम पार्टी से भी निकालेंगे, सजाएं भी दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि माफ़ी का तकाजा किया जा रहा है, मैं मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे भी माफ़ी मांगी जाए क्योंकि 9 मई के विक्टिम हम हैं। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपने हालिया गुफ्तगू में शेख मुजीबुर रहमान
کو ہیرو قرار دیا اور ان کو ڈیفینڈ آپ کرتے رہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. جنرل یحییٰ خان کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے جو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹس کی جو فائنڈنگز ہیں اس تناظر میں شیخ مجیب الرحمان سے متعلق بات کی تھی. جو اس میں فائنڈنگز ہے اس کی یہ میری فائنڈنگز نہیں ہے, یہ محمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد فرار ہو گئی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی حالات صحیح نہیں ہیں اور ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے, اور خدشہ ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, محسن نقوی یہ لوگ بھی فرار ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھ سمیت, انہوں نے اپنا نام بھی اس میں شامل کیا, نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالا جائے اور ان کو باہر نہ بھاگنے دیا جائے. بہت شکریہ. اس ساری پیشرفت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے آج قانونی محاذ پر بھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے سلمان خواجہ کی وساطت سے آرٹیکل 184(3) کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے, جس میں الیکشن ترمیمی ایکٹ کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. اور یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو دینے سے بھی روک دیا جائے, بلکہ نشستیں سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف کو دینے کی ہدایت کی جائے. جبکہ دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی آج سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر انسانی کی اپیل دائر کر دی ہے. اس پوری صورتحال پر بات کریں گے. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب, عمران خان صاحب نے پہلے مذاکرات کی بات کی, فوج سے نمائندہ مقرر کرنے کی بات کی, جتنے رہنما ان سے مل کر نکلے, عمر ایوب صاحب ہوں, دیگر رہنما ہوں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات کے لیے اب آگے بڑھیں. آج انہوں نے پھر کہا, مگر ظاہر ہے پھر یہ کہا کہ معافی مجھ سے مانگی جائے, مگر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ثابت ہو جائے CCTV فوٹیج میں تو پھر سزا دیں, میں بھی معافی مانگ لوں گا. آپ بھی آج ان سے ملے ہیں, ایگزیکٹلی وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آگے سے ان کی آفر کا ریسپانس نہیں آ رہا تو انہیں غصہ بھی آتا ہے, نرم گرم, کیا اس وقت ان کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب غصے میں نہیں آتے, بڑے ٹھنڈے مزاج میں, ان کو غصے میں بھی ہو تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے 2-3 باتیں بڑی واضح طور پر کہی ہیں. نمبر 1, 9 میں کہاں سے سٹارٹ ہوا, یہ سوال کیا گیا میڈیا کی طرف سے. انہوں نے کہا 9 میں کہاں سے سٹارٹ ہوا, جب مجھے اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے. اس وقت جس وقت میں وہاں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھا, اسی کیس میں جس میں میری ضمانت ہونی تھی, اور جس میں جب لا ہے جب کوئی بندہ عدالت میں ہو تو اس کی ضمانت اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور جس طرح رینجرز نے گرفتار کیا یا کڈنیپ کیا, سب سے پہلے میرے سے معافی مانگی جائے. دوسری بات, آپ کہتے ہو کہ 9 مئی کے اوپر جی ہمارے لوگ ملوث ہیں. سمپل فارمولہ ہے, معافی مانگیں. سمپل بات ہے, آپ CCTV فوٹیجز کس نے چرائی ہوئی ہیں اور CCTV فوٹیجز کو سامنے لے آئیں کہ احتجاج کرنے والا کون ہے اور آگ لگانے والا کون ہے. ہماری دیکھیں نا, سب سے زیادہ بات ہوتی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہماری سب سے بڑی جو لیڈر ہیں وہ پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. وہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائے. اب سوال یہ ہے کہ کن حالات میں وہ اندر گئے, کون گیا, کس نے آگ لگائی اور کون آگ لگانے والوں میں شامل ہے. کیا آہستہ آہستہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ مان لیں گے کہ جی ہم نے صرف پرامن احتجاج کی کال دی تھی, ہمارے رہنما بھی انہیں روک رہے تھے, لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے, ہمارے کارکن جس طرح PTV پہ ہو گئے تھے, یا جس طریقے سے زمان پارک پہ جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی, پیٹرول بم سے پولیس کا سامنا ہوا, اس طریقے سے ہو گئے تھے. آج انہوں نے یہ بھی مانا. تو جو ہوا وہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا, کارکن اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو خود ہو گئے, یہ ہماری اسٹریٹجی صرف پرامن احتجاج کی تھی. دیکھیں, یہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بات پہلے دن جس دن عمران خان صاحب گھر سے نکلے, یہ بات انہوں نے کئی دفعہ ریپیٹ بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں گھر سے نکلا, میں نے کہا مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں گے, وداؤٹ ریزسٹنس میں گرفتاری دوں گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اسی میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا کارکنان کو کہا, اور وہ ان کا حق ہے, اور پرامن احتجاج کیا ہے لوگوں نے. لیکن کن لوگوں نے آگ لگائی, کون اس میں ملوث ہے, کیا کردار ہیں, وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ وہ CCTV فوٹیجز سے ہوگا. اور CCTV فوٹیجز اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس تک, GHQ, حمزہ کیمپ, وہ سارے کی ساری غائب ہیں. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ ویری سمپل, کہ جو ود ہولڈنگ آف بیسٹ ایویڈنس کرے گا, یہ جو ایک ایویڈنس موجود ہے جو کہ بیسٹ ایویڈنس ہو سکتی ہے, اس کو ود ہولڈ کرے گا, تو اس کا مطلب ہے اس میں دال میں کالا ہے, یا وہ جان بوجھ کے ان کو حقائق چھپانا چاہ رہا ہے,
یا ان کے اپنے بندے ملوث ہیں جن کو وہ سامنے لانا نہیں چاہتا ہے. اور شیف صاحب جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کارکن یا سپورٹرز نہیں ہیں، جو لوگ بھی جن کے باقاعدہ چہرے میڈیا پر چلتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس وقت بھی چل رہے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کارکن یا سپورٹرز نہیں ہیں قطعی طور پر؟ دیکھیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات انہوں نے کی کہ سب سے پہلے 14 نہیں بنا اور 1 تاریخ نہیں لگی. اگر ہماری بدنیتی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بندے چھپانے ہیں یا کچھ کرنا ہے، تو ہم سپریم کورٹ میں خود جوڈیشل کمیشن کی درخواست دے کر نہ جاتے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں ایک بیچ میں سے کلپس نکال کے لے آئے کہ کسی کا کوئی بندہ ادھر کھڑا ہے، کوئی بندہ ادھر کھڑا ہے. دیٹ از ناٹ این ایویڈنس. ایویڈنس یہ ہے کہ کوئی جو وہاں داخل ہوتا ہے، کیا کیا وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ پوری سیریز ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بیسٹ ایویڈنس ہے. جس طرح کیپٹل ہل میں کیا ہوا تھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. یہ تھوڑا کیا تھا کہ پوری پارٹی کو آپ نے ڈسمینٹل کر دیا. آپ نے یہ کر دیا کہ ساری کی ساری پارٹی کو اٹھا کر کے آپ نے جیلوں میں ڈال دیا. ایک دن کے اندر آپ نے 10,000 بندے اٹھا لیے ایک ایک جگہ سے، اور آپ نے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا. اور نہ ہی یہ ہوا کہ پوری پارٹی کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. تیسری بات آپ مجھے بتا دیں کہ اس حوالے سے ہم پہلے دن سے اگر جوڈیشل کمیشن میں گئے ہوئے ہیں تو ہماری تو بونافائڈی پہلے دن سے نظر آ رہی ہے. اور آج جب آپ ملے ہیں تو پارٹی کے مختلف رہنما ظاہر الگ الگ دعوے کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. حمازہ صاحب نے کہا کہ ستمبر میں تک اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا تو لانگ مارچ ہوگا ڈیالہ جیل تک. آج جب آپ عمران خان صاحب سے ملے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے پارٹی نے آگے؟ نمبر 1، 22 تاریخ کو ہمیں انہوں نے این او سی جاری کیا ہوا ہے. جگہ کا ہمارا ابھی تک اختلاف جا رہا ہے ڈی سی کے ساتھ کہ وہ ترنول میں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسلام آباد خطوط میں دیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں ہمارے لوگ نہیں آ سکتے. اتنا ہی بڑا ہمارا حال تھا سوابی میں، وہاں پورے جو ہے ٹریفک بلاک ہو گئی. باہر تک 10-15 کلومیٹر دور سے لے کر لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں آنا ہے. ہمیں جگہ درست چاہیے. وہ ہم نے 22 تاریخ کو رکھ لیا ہے. آج خان صاحب نے کہا ہے 22 سے آگے نہیں جائے گا. 22 تاریخ کو آپ نے جلسہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، خواہ یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس اجازت نامہ بھی ہے اور ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود ہے. ہم جگہ کی حد تک ان سے ڈی سی سے بات کر رہے ہیں، جو 9 تاریخ کو کنٹمپٹ بھی ہماری لگی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 22 کو ہمارا جلسہ ہوگا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آگے ہم نے دھرنا دینا ہے یا لانگ مارچ کی طرف جانا ہے، وہ فیصلہ 22 کے بعد ہوگا. اور اس دوران ہمارا جو پلاننگ ہے وہ پہلے سے تیار ہے، مکمل ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آج پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ جو وحشت اور دہشت پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے پچھلے 1.5 سال میں، وہ ناکام ہو چکی ہے. بلکہ اس سے زیادہ لوگ ریئیکشن میں نکلے ہیں. آپ نے دیکھ لیا سوابی کے جلسے کو جس انداز سے بھی یہ پورٹریٹ کریں، لیکن جو جلسے کے اندر کی تعداد، باہر کی تعداد، اور باہر جتنی لوگ اندر تھے اس سے ڈبل تعداد باہر بھی موجود تھی. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کے بغیر اگر لوگ نکلے ہیں تو عمران خان کی محبت میں نکلے ہیں. تو جس دن عمران خان باہر آئے گا، جس کا کبھی امکان ہے کہ آگے کیسز ان کے پاس کوئی ایسے باقی نہیں رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک لوگ ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شیف شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دفعہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا سی سی ٹی وی فوٹیج کا، وہ کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے. اس وقت وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، آپ نے کہا تھا سارے ثبوت موجود ہیں. جو فوٹیجز سامنے آئیں، اس کے علاوہ بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، ان کی اپنی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس سے ثابت کریں کہ اگر میرے کارکن ملوث تھے تو میں معافی مانگ لوں گا، ورنہ مجھ سے معافی مانگی جائے. اب سال سے اوپر ہو گیا، ان کے رہنما رہا ہو رہے ہیں. آج تو عالیہ افضل ملک صاحبہ بھی رہا ہو گئیں، اس سے پہلے سرم جاوید صاحبہ رہا ہو گئیں، مرد جو رہنما ہے وہ رہا ہو گئے. کوئی ثابت کچھ ہوا نہیں، تو اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے معافی مانگیں. نہیں دیکھیں، اس میں رہا ہونے سے یہ ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کچھ ثابت نہیں ہوا. معاملہ یہ ہے کہ جب 1 سال تک کوئی مقدمہ جو ہے وہ اس کا ٹرائل کمپلیٹ نہ ہو تو عموماً جو ہے وہ اس میں ضمانت جو ہے وہ ملزم کی ہو جاتی ہے.
لیکن یہ تو جب ٹرائل ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ثبوت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، یا ان سے کون سی چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں ثابت ہوتی. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ مخواہ مخواہ معاملے کو الجھا رہے ہیں. انہیں خود معلوم ہے کہ نہ صرف ثبوت موجود ہیں بلکہ جو فوٹیجز جو ہے وہ میڈیا پہ چلتی رہی ہیں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، تو ان میں سارے لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں. آپ وہاں پہ خود یہ موجود ہیں، خود یہ لوگوں کو ایک دوسرے کو میسج کرتے رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی یعنی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ مگر ثابت کرنے والی بات ہو. انہیں خود معلوم کہہ رہے ہے، ہیں کہ عمران خان خود جانتے ہیں جو کہ یہ ساری جن عمارتوں پر سارا کچھ انہوں نے خود کروایا ہے. ظاہر بہت ساری فوٹیج ہے، مگر جن عمارتوں پر حملہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں ان کی فوٹیج چھپائی گئی ہے، وہ لائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اب حکومت نے جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنایا مگر عدالتوں میں بھی کچھ ثابت نہیں ہوا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ سال سوا سال ہو گیا، اب کہانی ختم نہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں نکلے اور دوسرے میں گرفتار ہو، پھر ریمانڈ لینے پہنچ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور 14 کیسز میں انہیں ریمانڈ کا کہا کہ اب جا کے آپ کو ریمانڈ کا خیال آ رہا ہے. تو یہ سال بعد کیا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، کہانی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ کہانی ختم کیا ٹرائل ہو گیا ہے؟ کوئی عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، وہ تو سپریم کورٹ میں سٹے ہوا ہے کہ جی سیولین کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اوپر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. اگر آرڈنری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں تو وہاں پہ چلتے، اگر ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ چلتے، اور جو فیصلہ ہوتا، جو گناہگار ہے اس کو سزا ملتی، جو بے گناہ ہے وہ گھر جاتا. مگر جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تو کیسز چل رہے ہیں نا کہ اس میں جو ہے وہ سٹے ہو جاتا ہے، اس کے بعد سال جو ہے وہ کوئی اس کی خبر ہی نہیں لیتا. صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، علی حمزہ ملک صاحبہ آج یہاں ہوئی ہیں، اتنے لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا گیا. کیا اسٹے ہوا تھا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں معاملات چل رہے تھے، پروسیکیوشن کی اگر سستیاں ہیں آپ عدالتوں پر ڈال رہے ہیں؟ نہیں شاہزیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر رکھا گیا کہ یہ بے گناہ ہیں. کیا یہ لوگ جو ہیں یہ گراؤ جلاؤ میں ملوث نہیں تھے؟ قانون جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تب تک تو بے گناہ ہیں. جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے ڈنڈے نہیں برسائے. انہوں نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ نہیں لگائی. انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لوٹ مار نہیں کی. دوسری بلڈنگ جو ہے ان کے وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ سارا گراؤ جلاؤ نہیں کیا. یہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے، اس جرم کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کا ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کہ ہر بات کے اوپر سٹے ہو جاتا ہے. وہ سٹے جو ہے وہ اس کی بعد میں جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال اس کی تاریخ نہیں نکلتی اور معاملہ جو ہے وہ لٹکے رہتے ہیں. ایسا پھر اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہاں ہونے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، محسن نقوی ہوں، شہباز شریف صاحب، ان کے نام ڈالیں ECL میں، ان سمیت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی ڈالیں تاکہ پتہ چلے کون ملک میں رکے گا، اور ہیلی کاپٹر بھی سارے گراؤنڈ کر دیں کیونکہ یہ یہاں بھی ہونے والا ہے. کوئی بات نہیں، وہ اپنی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی یہی ہیں اور ہم بھی یہی ہیں. جو بھی حالات ہوں گے تو وہ یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایسا وقت آیا بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مقابلہ کریں گے اس فتنے کا، اس فساد کا جو ہے وہ پوری جرت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے. باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ ایک دن وہ مجیب الرحمان کو ہیرو کہہ رہا تھا، آج جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی نظر میں وہ زیرو ہو گیا اور کوئی اور جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے. تو یہ اس قسم کے خواب دیکھنے کے اوپر پابندی تو نہیں ہے، وہ اس قسم کے خواب دیکھ سکتا ہے. مگر ظاہر ہے وہ جب بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو پیغام وہ فوج کو دے رہے ہیں، وہاں کے فوج کے کردار کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھاگنا پڑا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا بنا. بنیادی اس کی وجہ تو یہی بنی نا کہ وہاں پہ فوج نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیا.
تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ تو فوج کے خلاف کر رہا ہے. فوج کے ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوا ہے. فوج کے ادارے کے اوپر جا کے اس نے جو ہے وہ ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا ہے, شہداء پہ حملہ کیا ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ اگر نہیں آئی تو اسے آ جائے گی آگے جا کے. تو رانا صاحب آپ کہہ رہے ادارے آپ کے اسی طرح کے جو ہے وہ خیالات میں گم ہو کے اس نے 9 مئی کیا تھا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کسی ایسے ہی حادثے کا موجب بنے گا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر جو اسے لینینسی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد ملی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ نہیں ملے گی. آپ کو اعتماد ہے کہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آدمی جو ہے یہ ریاست کے خلاف کھڑا ہے, یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا ہے, یہ اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے, یہ ملک اس ملک کی اساس کے خلاف ہے. آپ اسے دیکھیں کہ یہ 2011 سے لے کے 2024 تک اس کی سیاست کیا رہی ہے. اس کی سیاست اینٹی اسٹیٹ رہی ہے. اس نے ہمیشہ وہ قدم اٹھایا ہے کہ جس سے اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے, اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچے. بہت شکریہ. رسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا آصف مرچنٹ کا. 46 سالہ پاکستانی شہری امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں. الزام لگا ہے کہ سازش قتل کی تیار کر رہے تھے. تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ روز 46 سالہ پاکستانی شہری کی امریکہ میں کسی سیاستدان یا حکومتی اہلکار پر مبینہ حملے کی سازش کی رپورٹ امریکی عدالت میں جمع کرائی ہے. امریکی تفتیشی حکام یعنی FBI نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف رضا مرچنٹ نامی پاکستانی شہری ایران کے ایما پر امریکہ میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتا تھا, اور اس کے لیے آصف مرچنٹ نے امریکہ میں کرائے کے قاتل بھی بھرتی کیے. امریکی پروسیکیوٹرز کی جانب سے یہ معاملہ اس وقت امریکہ کی عدالت میں زیر سماعت ہے, جہاں کل پروسیکیوٹرز کی جانب سے FBI اہلکار کی تفتیش کا کچھ حصہ منظر عام پر لایا گیا. FBI کے اسپیشل ایجنٹ کی عدالت میں جمع کرائی گئی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق میں FBI کا ایک اسپیشل ایجنٹ ہوں اور 2012 سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. میں اس وقت FBI کے نیو یارک آفس کے ساتھ منسلک ہوں, جہاں میں دہشت گردی اور جاسوسی سے متعلق جرائم کی تفتیش کرتا ہوں, جن میں ایران, حزب اللہ اور القدس فورس کی دھمکیاں بھی شامل ہیں. اپنی ٹریننگ کے دوران میں اس بات سے بخوبی واقف ہوا ہوں کہ ایران کی حکومت نے عوامی سطح پر دشمن تصور کیے جانے والوں کے خلاف آپریشن کی خواہش اور ارادے کا اظہار کیا ہے, جس میں امریکی بھی شامل ہیں. خاص طور پر ایرانی حکومت کے ترجمانوں نے عوامی سطح پر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, جنہیں 3 جنوری 2020 کو عراق میں امریکی ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا تھا. اگست 2022 میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اہلکار پر سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو واشنگٹن میں قتل کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا, جس کا ممکنہ مقصد جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینا تھا. اپنی ٹریننگ اور تجربے اور ساتھ میں ابھی تک سامنے آنے والے حقائق اور حالات کی روشنی میں میرا ماننا ہے کہ جو طریقہ کار اور آپریشنل سیکیورٹی کے اقدامات آصف مرچنٹ کی جانب سے لیے گئے ہیں وہ ایک ایسے شخص سے مطابقت رکھتے ہیں جو کسی دشمن ملک کے ایما پر سازش کر رہا ہو. سرکاری دستاویزات کے مطابق آصف مرچنٹ, جو کہ آصف رضا مرچنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے. آصف مرچنٹ کراچی میں 1978 میں پیدا ہوا. آصف مرچنٹ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے. اس کی ایک بیوی اور بچے پاکستان میں, جبکہ ایک بیوی اور بچے ایران میں ہیں. آصف مرچنٹ کی سفری دستاویزات کے مطابق وہ ایران, شام اور عراق کا کئی بار سفر کر چکا ہے. اپریل 2024 سے آصف مرچنٹ امریکی سرزمین پر امریکی اہلکار کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رہا تھا. ایران میں کچھ وقت گزارنے کے بعد آصف مرچنٹ پاکستان سے امریکہ آیا تاکہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے امریکہ میں لوگوں کو بھرتی کر سکے. امریکہ میں رہتے ہوئے آصف مرچنٹ نے ایک شخص سے رابطہ کیا جس کے بارے میں اس کا ماننا تھا کہ وہ اسے مجرمانہ منصوبے میں مدد فراہم کرے گا. اس شخص نے آصف مرچنٹ کے منصوبے سے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا, اور پھر وہ شخص آصف مرچنٹ کے خلاف امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خفیہ سورس بن گیا. آصف مرچنٹ نے اس خفیہ سورس سے کرائے کے قاتل بھرتی کرنے کے لیے مدد مانگی. اس خفیہ سورس نے آصف مرچنٹ کو 2 مبینہ کرائے کے قاتلوں سے ملوایا جو کہ انڈر کور امریکی ایجنٹ تھے, جس کے بعد آصف مرچنٹ نے انہیں $5000 امریکی کیش میں ایڈوانس پیمنٹ کی مد میں ادا کر دیے. 10 اپریل 2024 کو آصف مرچنٹ پاکستان سے استنبول اور استنبول سے 13 اپریل کو ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن آیا.
تاکہ وہ امریکی حکومتی اہلکار کے قتل کے لیے لوگوں کو بھرتی کر سکے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد آصف مرچنٹ نے اسی خفیہ سورس سے رابطہ کیا اور بہانہ بنایا کہ وہ ان سے امریکہ میں ممکنہ کاروباری مواقع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ 22 اپریل کو آصف مرچنٹ خفیہ سورس سے ملنے کے لیے ہیوسٹن سے نیو یارک آیا۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو بتایا کہ اس کے انکل پاکستان میں سوتی کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں اور سورس سے کہا کہ وہ ان کپڑوں کو امریکہ میں بیچنے میں اس کی مدد کرے۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو امریکہ میں کارپوریشن بنانے کا کہا جس کے ذریعے وہ مل کر بزنس کر سکے۔ اپنے بزنس پلانز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو بتایا کہ اپریل میں امریکہ آنے سے پہلے وہ 2 ہفتوں کے لیے ایران گیا تھا، جبکہ آصف مرچنٹ نے کئی بار خفیہ سورس کو ایران جانے کے لیے پیسے دینے کی بھی آفر کی۔ پھر مئی 2024 میں ٹیکساس واپس آنے کے بعد آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اس کے پاس ایک ایسا موقع ہے جس سے وہ یعنی خفیہ سورس سوتی کپڑوں کے بزنس سے $1 لاکھ تک کما سکتا ہے۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے کہا کہ وہ اس اپارچونٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے اس سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہے۔ 3 جون 2024 کو خفیہ سورس نے آصف مرچنٹ کو نیو یارک ایئرپورٹ سے پک کیا۔ خفیہ سورس نے آصف مرچنٹ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے نیو یارک کے ایک ہوٹل میں چھوڑا۔ ہوٹل میں آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسی اپارچونٹی ہے جو ایک دفعہ کی نہیں بلکہ جاری رہنے والی اپارچونٹی ہے۔ اس کے بعد آصف مرچنٹ نے اپنے ہاتھوں سے بندوق کا اشارہ بنایا جس کا مطلب تھا کہ یہ موقع قتل کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کا فون لیا اور اسے سیکیورٹی وجوہات کہہ کر دراز میں رکھ دیا تاکہ وہ اپنے پلان پر بات کر سکے۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے کہا کہ وہ اسے اس بارے میں مزید تفصیلات بتائے گا، لیکن اس سے پہلے خفیہ سورس نیو یارک میں آصف مرچنٹ کی کرائے کے قاتلوں کے ساتھ ملاقات طے کرائے۔ اگلے دن آصف مرچنٹ خفیہ سورس سے ہوٹل کے کمرے میں دوبارہ ملا جہاں اس نے اس اسکیم کو مزید تفصیل سے بتایا۔ اس میٹنگ سے پہلے بھی آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے اس کا فون لے کر سیکیورٹی وجوہات کا کہہ کر اسے دراز میں رکھ دیا اور یہ تاثر دیا کہ ان کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی خفیہ سورس کو ہدایت کی کہ وہ کبھی بھی اس سے اپنا فون جیب میں رکھ کر بات نہ کیا کرے۔ اس کے بعد آصف مرچنٹ نے اپنی سازش کے بارے میں بتایا جس میں 3 مجرمانہ اسکیم شامل تھی۔ پہلی اسکیم ٹارگٹ کے گھر سے دستاویزات یا USB چوری کرنا تھا، دوسری اسکیم ایک احتجاج کی پلاننگ، جبکہ تیسری اسکیم سیاستدان یا حکومتی اہلکار کا قتل تھا۔ آصف مرچنٹ نے بتایا کہ متاثرین کو یہاں ٹارگٹ کیا جائے گا یعنی امریکہ میں۔ آصف مرچنٹ نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو مسلم دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ FBI کے ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق میری ٹریننگ اور تجربے کے مطابق جو بھی افراد بیرون ملک تیار ہونے والے منصوبوں میں ملوث ہوتے ہیں جن کا مقصد امریکہ میں جرائم کرنا ہوتا ہے، وہ اکثر اپنے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اور منصوبے کے مقصد کو چھپاتے ہیں۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو ہدایت کی کہ وہ اس کی ایسے افراد کے ساتھ ملاقات کروائے جنہیں وہ اس سازش کے لیے بھرتی کر سکے۔ خاص طور پر آصف مرچنٹ نے ایسے افراد کی فرمائش کی جو قتل کر سکتے ہوں اور تقریباً 25 ایسے افراد جو قتل کے بعد توجہ ہٹانے کے لیے احتجاج کریں، اور ایک خاتون جو کہ جاسوسی کر سکے۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے کہا کہ یہ افراد قابل بھروسہ ہونے چاہیے۔ آصف مرچنٹ نے یہ بھی کہا کہ کرائے کے قاتل اسے ایک ایسا فون دیں جو ٹریس نہ ہو سکتا ہو تاکہ وہ خفیہ طریقے سے رابطہ کر سکے۔ ہوٹل کے کمرے میں آصف مرچنٹ نے ایک رومال نکالا اور اس کے اوپر اشیاء رکھ کر قتل کی سازش کی عکاسی کی جس میں ٹارگٹ، مجمع، ارد گرد کی عمارتیں اور گلیاں شامل تھیں۔ آصف مرچنٹ نے اس رومال پر مبینہ قتل کی سازش کی پلاننگ شروع کی اور مختلف منظرنامے بناتے ہوئے خفیہ سورس سے پوچھا کہ اس طریقے سے کیسے ٹارگٹ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر آصف مرچنٹ ٹارگٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بار بار خفیہ سورس سے پوچھتا رہا کہ وہ اسے سمجھائے کہ ٹارگٹ کیسے مرے گا۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو یہ بھی بتایا کہ ٹارگٹ کے آس پاس سیکیورٹی موجود ہوگی۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس کو ہدایت کی کہ بہتر ہوگا کہ اب اگر وہ کوڈ ورڈز میں بات کریں۔ آصف مرچنٹ نے خفیہ سورس سے کہا کہ اس سازش کے لیے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ اس کارپوریشن کا استعمال کرے گا جو انہوں نے پہلے کھولی تھی۔ آصف مرچنٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ سازش اس کے امریکہ سے جانے کے بعد عمل میں لائی جائے گی اور وہ خفیہ سورس سے کوڈ ورڈز میں گفتگو کرے گا جس میں احتجاج کے لیے ٹی شرٹ کا کوڈ ورڈ، پیسے بھیجنے کے لیے ڈینم جیکٹ کا کوڈ ورڈ، جبکہ قتل کے لیے فلیس جیکٹ کا کوڈ ورڈ استعمال کرنا تھا۔ خفیہ سورس نے آصف مرچنٹ سے پوچھا کہ کیا آپ کی اس حوالے سے اپنی پارٹی یعنی بیرون ملک بات ہوئی ہے، تو آصف مرچنٹ نے جواب دیا کہ ہاں اس کی بات ہو گئی ہے اور اس پارٹی نے اسے اس پلان کو حتمی شکل دے کر امریکہ سے واپس آنے کا کہا ہے۔ 5 جون کو آصف مرچنٹ دوبارہ خفیہ سورس سے ملا اور اس سے ممکنہ کرائے کے قاتلوں کے ساتھ ملاقات طے کرنے کا کہا۔ آصف
आसिफ मर्चेंट ने कहा कि उसका न्यूयॉर्क आने का मकसद ही इन किराए के कातिलों के साथ मुलाकात करना था। खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को बताया कि उसने किराए के कातिलों के साथ राब्ता कर लिया है और वो उसकी मीटिंग करवाएगा। मीटिंग के इंतजार के दौरान आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से उसे न्यूयॉर्क में क्लब्स की तलाश में मदद करने का कहा, जहां से वो इस साजिश के लिए दीगर लोगों को भर्ती कर सके। 10 जून को आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से फोन पर बात की और उस दिन शाम को किराए के कातिलों से मुलाकात के बारे में कहा। इसके बाद आसिफ मर्चेंट और खुफिया सोर्स 2 किराए के कातिलों से मिले, जो कि असल में खुफिया एजेंट्स थे। आसिफ मर्चेंट ने उनसे कहा कि वो उनसे 3 सर्विसेज की तवक्को रखता है। एक, दस्तावेजात की चोरी, दूसरी सियासी रैलियों में एहतजाज करवाना और तीसरी किसी का कत्ल कराना। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट से कहा कि जिसको वो कत्ल करवाना चाहता है वो एक सियासी शख्सियत है। आसिफ मर्चेंट ने यह भी कहा कि वो इन सर्विसेज के लिए उन्हें अदायगी भी करेगा और उनके साथ तवील मुद्दती ताल्लुक रखना चाहता है। मीटिंग के दौरान आसिफ मर्चेंट ने अपने आप को अमेरिका में एक नुमाइंदे के तौर पर पेश किया और ये जाहिर किया कि वो अमेरिका के बाहर मौजूद लोगों के लिए काम कर रहा है। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट्स को बताया कि वो उनको दुबई और इस्तांबुल में हवाले के जरिए नकद में अदायगी करेगा। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट्स को यह भी बताया कि वो उन्हें मजीद हिदायत देने से पहले पाकिस्तान जाएगा। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो इस बारे में मजीद हिदायत और जिसको कत्ल करना है उसका नाम या तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या फिर सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में बताएगा जब वो अमेरिका से बाहर होगा। 12 जून 2024 को आसिफ मर्चेंट एक बार फिर उन एजेंट से मिला और इस मुलाकात में इन खुफिया एजेंट्स ने आसिफ मर्चेंट को वो फ़ोन दिया जिसके ज़रिए इस साजिश का अगला मरहला तय होना था। इस मुलाकात के दौरान आसिफ मर्चेंट उन खुफिया एजेंट्स को $5000 बतौर एडवांस देने के लिए राजी हो गया। आसिफ मर्चेंट ने उनसे कहा कि उसे ये रकम हासिल करने में 1 हफ्ता लगेगा। 13 जून 2024 को आसिफ मर्चेंट खुफिया सोर्स से मिला और कोडेड लैंग्वेज एक कागज़ पर लिखकर उसे दी और हिदायत की कि आइंदा उससे रब्ता करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को कपड़ों का कारोबार भी चलाने का कहा, जिसके बारे में उसने पहले गुफ्तगू की थी ताकि वो इस साजिश को कवर फराहम कर सके। आसिफ मर्चेंट ने ईरान के लिए पसंदीदगी का भी इजहार किया और खुफिया सोर्स को बताया कि इस साजिश के लिए जो रकम वो इस्तेमाल कर रहा है वो हलाल है, यानी उसकी इजाज़त है। 18 जून को आसिफ मर्चेंट ने टेलीफोन करके अमेरिका में अपने एसोसिएट से $5000 हासिल करने के लिए मदद मांगी। 20 जून को आसिफ मर्चेंट ने दोबारा उस एसोसिएट से $5000 के लिए राब्ता किया। एसोसिएट ने आसिफ मर्चेंट से पूछा कि क्या वो उन्हें ये रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर कर सकता है, जिस पर आसिफ मर्चेंट ने उसे ये रकम 21 जून तक नकद में देने के लिए कहा। 21 जून 2024 को खुफिया सोर्स को सुबह 5 बजे व्हाट्सएप पर गैर मुल्की नंबर से मुतादिद कॉल्स मौसूल हुई। इस नंबर के साथ जो नाम जाहिर हो रहा था वो आसिफ मर्चेंट के एक कज़न का नाम था, जिसके बारे में खुफिया सोर्स को मालूम था कि वो ओवरसीज़ में रह रहा है। खुफिया सोर्स ने उस नंबर पर दोबारा राब्ता किया, जिस पर सामने वाले शख्स ने उससे पूछा कि क्या उसे $5000 मिल गए हैं। खुफिया सोर्स ने नफ़ी में जवाब दिया। इसके बाद उस शख्स ने खुफिया सोर्स को एक नंबर दिया और कहा कि वो इस नंबर पर राब्ता करके $5000 ले लें, जिसके बाद खुफिया सोर्स ने बताए गए तरीके के तहत वो रकम ले ली। 21 जून 2024 को ये रकम किराए के कातिलों को देने के लिए आसिफ मर्चेंट खुद बॉस्टन से न्यूयॉर्क आया, जहां खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को बस स्टेशन से पिक किया और वो रकम दी। इसके बाद आसिफ मर्चेंट किराए के कातिलों यानी खुफिया एजेंट से मिला और उन्हें वो $5000 दे दिए। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया एजेंट्स के सामने दोहराया कि वो उनकी 3 साजिशों की तकमील करें, जो कि कत्ल, एहतजाज और दस्तावेजात की चोरी पर मुश्तमिल थी। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया एजेंट्स को अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी कहा। आसिफ मर्चेंट ने वादे किया कि वो इस हवाले से मज़ीद हिदायत देने से पहले पाकिस्तान जाएगा। आसिफ मर्चेंट ने मशवरा दिया कि खुफिया एजेंट्स उससे दुबई या इस्तांबुल में मुलाकात करें, जिसमें मज़ीद हिदायत दी जाएंगी। ये आसिफ मर्चेंट के लिए आसान होगा। इसके बाद आसिफ मर्चेंट ने फ़्लाइट की तैयारियां शुरू कर दी और 12 जुलाई को अमेरिका से जाने का इरादा किया। 12 जुलाई को कानून नाफिज करने वाले एजेंट्स ने आसिफ मर्चेंट को उसकी रिहाइशगाह के बाहर खड़ी एक गाड़ी में अपना सामान रखते हुए देखा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यूं आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिहाइशगाह की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कानून नाफिज करने वाले एजेंट्स को आसिफ मर्चेंट का वॉलेट मिला, जिसमें वो हाथ से लिखा हुआ नोट भी मौजूद था, जिसमें आसिफ मर्चेंट ने खुफिया गुफ्तगू करने के लिए कोड वर्ड्स लिखे थे। ये वो रिपोर्ट जो FBI ने अदालत में जमा कराई है और आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब बाकायदा ट्रायल होगा। FBI एहलकार की मंजर-ए-आम पर आने वाली इस रिपोर्ट में अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी सियासतदान या एहलकार के कत्ल की साजिश का जिक्र किया गया है, लेकिन यह कत्ल की साजिश किसके खिलाफ थी इसके बारे में कोई इशारा नहीं दिया गया। अलबत्ता इस हवाले से अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक FBI के तफ्तीशकारों का मानना है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर हालिया और साबिका अमरीकी हुकूमत के ऑफिशियल्स इस साजिश का हदफ हो सकते थे। कानून नाफिज करने वाले ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि तफ्तीश करने वालों को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हालिया हमले के आसिफ मर्चेंट के किसी ताल्लुक के कोई सबूत नहीं मिले। CNN के मुताबिक FBI का मानना है कि उन्होंने आसिफ मर्चेंट की साजिश किसी हमले से पहले ही नाकाम बना दी थी और गिरफ्तारी के बाद आसिफ मर्चेंट तफ्तीश करने वालों से ताउन कर रहा है, लेकिन ईरानी हुकूमत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाली धमकियों की वजह से FBI ने फौरी तौर पर मालूमात अमरीकी सीक्रेट सर्विस को फराहम कर दी थी।
جس نے سابق امریکی صدر کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی، جبکہ آصف مرچنٹ کے وکیل نے تردید کی ہے کہ ان کے موکل حکام سے تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الزامات غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ CNN کے مطابق محکمہ انصاف کے چارجز کے حوالے سے جب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کے ترجمان سے موقف کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے امریکی حکومت کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے میڈیا پر آنے والی رپورٹس دیکھی ہیں، ہم امریکی حکام کے ساتھ مزید تفصیلات سامنے آنے تک رابطے میں ہیں۔ اس حوالے سے اپنا باضابطہ موقف دینے سے پہلے ہمیں اس شخص کے ماضی کے بارے میں معلومات یقینی بنانی ہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد عبوری حکومت کے قیام کے لیے معاملات طے پا گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ کل رات تک عبوری حکومت قائم ہو جائے گی، مگر ملک میں سیاسی غیر یقینی برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ تحریک کا مستقبل بھی غیر واضح ہے۔ طلبہ تحریک جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، یقین دہانی مانگ رہی ہے کہ ملک میں فوج حکومت نہیں سنبھالے گی اور نہ ہی فوج عبوری حکومت کی نگرانی کرے گی، اور عبوری حکومت کی مدت بھی طویل نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی طلبہ تحریک نے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا ہے کہ عبوری حکومت میں طلبہ اور سول سوسائٹی کے افراد کو بھی شامل کیا جائے۔ کل عوامی لیگ کے علاوہ باقی جماعتوں، طلبہ تحریک کے نمائندوں اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی صدر کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوبیل انعام یافتہ ماہر معیشت ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے، جن کا نام طلبہ تحریک کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت سنبھالنے کے لیے پیرس سے ڈھاکہ واپس پہنچ رہے ہیں، جبکہ آج ڈھاکہ کے ایک ٹریبیونل نے ڈاکٹر محمد یونس اور گرامین ٹیلی کام کے 3 اعلیٰ عہدیداروں کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے کیس سے بری کر دیا ہے۔ اس کیس میں ڈاکٹر محمد یونس اور دیگر ملزمان کو رواں سال جنوری میں 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف انہوں نے ٹریبیونل میں اپیل دائر کی ہوئی تھی، جس کا آج ڈاکٹر محمد یونس کی واپسی سے ایک دن پہلے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یعنی سیاسی حالات بدلے تو عدالتی فیصلے بھی بدل گئے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے سیاسی مخالفین کی طرح ڈاکٹر محمد یونس جیسے اپنے ناقدین کو بھی متعدد سیاسی کیسز میں پھنسایا ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور شیخ حسینہ واجد کی سب سے بڑی سیاسی حریف خالدہ ضیاء نے آج 6.5 سال بعد پہلی دفعہ عوام سے خطاب کیا ہے۔ خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش کے صدر نے ان کی سزا معاف کرتے ہوئے رہا کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ خالدہ ضیاء نے آج ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اب رہا کر دیا گیا ہے، میں ان بہادر لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ڈو اور ڈائی جیسی جدوجہد کی۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت تو گر گئی ہے، مگر اپنے 15 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے لوگ لگا دیے تھے، اور اب ایک ایک کر کے انہیں ہٹانے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ سرکاری دفتروں کے ملازمین اپنے سربراہوں سے استعفے طلب کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کے مرکزی بینک میں آج ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق بینک کے 100 سے زائد اہلکاروں نے گورنر آفس پر دھاوا بول دیا اور ڈپٹی گورنرز اور ٹاپ آفیشلز کو دفتر سے نکال دیا، جن میں سے ایک ڈپٹی گورنر نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، جبکہ 4 ڈپٹی گورنرز نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کے چیف کو بھی ان کے دفتر سے نکال دیا گیا اور پھر انہوں نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ بینک کے ملازمین دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی گورنرز، پالیسی ایڈوائزرز، فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کے چیف اور ڈپٹی گورنرز سمیت 6 اہلکار مستعفی ہو گئے ہیں، اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مرکزی بینک کے گورنر سے بھی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیشی میڈیا کے ہی مطابق نیشنل بورڈ آف ریونیو کے سینکڑوں اہلکاروں نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے پہلے کل فوج میں بھی بڑے بڑے تبادلے اور ساتھ ہی ایک بڑی برطرفی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل آف نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر، جسے انٹیلیجنس چیف بھی کہا جاتا ہے، یعنی میجر جنرل ضیاء الحسن کو کل عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ کل رات گئے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ڈرامائی انداز میں انہیں ڈھاکہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ جس طیارے میں سوار تھے اسے رن وے سے ٹیکسی کرتے ہوئے واپس لایا گیا اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس چیف کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور آج نئے پولیس چیف نے عہدہ سنبھال لیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ کچھ پولیس آفیشلز نے مظاہروں کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ کچھ غیر ذمہ دار پولیس اہلکاروں کی وجہ سے بہت سے پولیس اہلکار قتل، زخمی یا تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ نئے پولیس چیف نے اعلان کیا کہ ہر قتل کی جامع تحقیقات کی جائیں گی۔ ساتھ ہی نئے پولیس چیف نے ہڑتال پر چلے جانے والے پولیس اہلکاروں سے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈیوٹی پر واپس آ جائیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق شیخ حسینہ واجد سے منسلک 29 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن میں عوامی لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ واجد کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔